Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मुख्तसर सा वक्त है मेरे पास जिसमें मैं अपना पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान की अहमियत क्या है और हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, इन दो चीज़ों पर मैं इंशाअल्लाह बात करूंगा। आपके दिल में अगर पाकिस्तान की अहमियत होगी तो फिर आप उसके लिए कुछ करने का भी सोचेंगे, अगर अहमियत नहीं है तो आप उसके लिए सोचेंगे नहीं, अपनी ज़ात की हद तक अपने आप को महदूद रखेंगे। आप सब हज़रात को ये बात मालूम है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है और पाकिस्तान का इस्लाम से रिश्ता इतना गहरा है कि इतना मेरा और आपका रिश्ता नहीं है। आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि ये कैसी बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी शख्स जो मुस्लिम है अगर वो गैर मुस्लिम बनना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, उसके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं होता। हम देखते हैं बाज़ लोग कादियानी हो जाते हैं, बाज़ ईसाई हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसके पास इस्लाम छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है। जब इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है तो जो बेस थी वो ये थी कि हमें इस्लाम के लिए एक ऐसा मुल्क चाहिए जहां हम इस्लामी क़वानीन पर आज़ादी से अमल कर सकें। ये बेस थी हमारी सेपरेशन की। अब अगर लिबरल और सेकुलर क़ुव्वतें ये बात उठाती हैं कि पाकिस्तान से इस्लामी लॉ को ख़त्म कर दिया जाए, एक सेकुलर स्टेट बनाया जाए, तो इंडिया बैनुल अक़वामी अदालत में हमारे ख़िलाफ़ केस कर सकता है कि जो बेस थी सेपरेशन की वो बेस ख़त्म हो गई। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के पास मुसलमान बनने के अलावा कोई ऑप्शन, मेरे साथ देंगे तो फिर मुझे बात करने में आसानी होगी। जो कहते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, तो जो मैं खाली जगह छोड़ूं उसको आपने फिल करना है। तो पाकिस्तान के पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, यानी ये हो ही नहीं सकता, लिबरल रियासत बन नहीं सकती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत एक हमारे कंट्री के लिए एक फ़ख्र की बात है। इस वक्त आलम इस्लाम में पाकिस्तान की क्या अहमियत है, आपको मालूम है कि इस्लाम का मरकज़ मक्का है, बैतुल्लाह है जो इस्लाम का मरकज़ है। और इस वक्त मेरी एक प्रेजेंटेशन है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, 14 अगस्त में 2-4 साल पहले मैंने पेश की थी। उसमें पूरे आदाद व शुमार से मैंने बताया था कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या वैल्यू है इस्लामी दुनिया में। इसराइल, ग्रेट इसराइल के नाम से एक बहुत बड़ी रियासत कायम करना चाहता है जिसमें मक्का और मदीना भी है। इसराइल ने जो नक्शा बनाया है उसमें मक्का और मदीना भी शामिल है। और इसराइल अगर सऊदी अरब पे या मक्का पे कब्ज़ा करना चाहता है तो उसे 1 हफ़्ता लगेगा उसके टैंकों को मक्का पहुंचने में। और आपको मालूम है कि अरबों में उसका मुकाबला करने का दम, शुक्र है आप लोग बोले कुछ, अरबों में उसका मुकाबला करने का दम नहीं, किसी चीज़ का भी दम नहीं है, उनका मुकाबला तो दूर की बात। ये पाकिस्तान आर्मी है जिसकी वजह से अब तक सऊदी अरब और मक्का इसराइल के शर से बचा हुआ है। और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी कई इस्लामी मुल्कों की अफवाज को ट्रेनिंग दे रही है जिसमें सऊदी अरब सरे फहरिस्त है। तो ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि हम हरमैन के मुहाफ़िज़ हैं। पाकिस्तान आर्मी इस्लामी मुल्कों में इस वक्त दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी है तुर्की के बाद। अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से तुर्की से भी आगे है, लेकिन असलहे के लिहाज से तुर्की से दूसरे नंबर पर है। लेकिन एटमी पावर होने के लिहाज से आपको मालूम है कि कोई दूसरी इस्लामी रियासत इस वक्त एटम बम नहीं रखती। और एटम बम की वैल्यू का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ बम हो, तो ये भी आपके दिफा के लिए काफ़ी है। एक कोई आए आप पे हमला करने के लिए और कलाशनकोव उसके हाथ में हो और आपके पास बम हो और वो आपके करीब, एटम बम एक ऐसी चीज़ है कि सारी दुनिया को पता है कि जब कोई मर रहा होता है ना तो वो कहता है जब मरना ही है तो फिर मार के मरो। आप अगर एक कमज़ोर सी बिल्ली पे भी हमला करेंगे ना, उसको भागने का रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो वो भी हमला करती है। तो ये सारी दुनिया एक उसूल जानती है कि कोई कमज़ोर से कमज़ोर शख्स भी अगर आप उसके पास उसको ज़िंदा रहने का ऑप्शन ही नहीं देंगे
تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ جب میں نے مرنا ہی ہے تو مار کے کیوں نہ مروں میں. تو یہ جس ملک کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے, جو ملک ایٹمی طاقت ہوتا ہے, اس ملک کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اس کو جس دن اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ مار کے مریں گے, تو یہ بموں سے کھیلنا شروع کر دیں گے. تو یہ ہمارے لیے بہت پازیٹیو چیز ہے. اور الحمدللہ پاکستان نے, ہم بہت سارے اپنے شعبوں کو دیکھتے ہیں اور مایوس رہتے ہیں کہ یار کوئی بھی ہمارا, تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو صحیح طرح سے کام کر رہا ہو, لیکن الحمدللہ ہم عسکری لحاظ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں. پاکستان نے جو GF طیارہ بنایا ہے وہ پاکستان کی اپنی پروڈکٹ ہے, اور جو گن ہے ابھی جو اسرائیل کے پاس, میرے ذہن سے اس کا نام نکل, شارٹ گن شاید اس کو کہتے ہیں, وہ گن کیا کرتی ہے کہ جیسے آپ کا ہدف اگر گلی کے اس پار ہے, یعنی آپ کو اپنا دشمن نظر نہیں آ رہا, تو اس کی جو یعنی آپ اس یعنی 90 کے اینگل سے بھی اس پہ آپ نشانہ لے سکتے ہیں. یہ اسرائیل کے بعد پاکستان آرمی کے پاس, اور یہ خود بنائی ہے. یہ بنی کیسے, یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ یہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آئی کہاں سے. یہ ساری اسمگلنگ ہو رہی ہے پڑوسی ملک سے. امریکہ آیا نا افغانستان میں, تو وہ رہنے کے لیے آیا تھا, لیکن وہاں وہ بیچارہ, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کتنا عرصہ مزید گزاروں اور کب تک میں نے یہاں رہنا ہے اور کیا کرنا ہے. وہ ان کے روزانہ ان کی پالیسیاں چینج ہو رہی ہیں. کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا کہ قطر مذاکرات کامیاب ہو ناکام ہو بھاڑ میں جائے قطر مذاکرات, ہم نے اپنی فوج یہاں سے نکال لی ہے. تو یہ عسکری لحاظ سے الحمدللہ ہم بہت پاورفل ہو چکے ہیں. اور اسلام سے ہمارا رشتہ کتنا گہرا ہے, یہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, تو میں اس لیے بہت ہی ان شارٹ آپ کو میں یعنی اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اب سوچئے کہ اس ملک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرے پاس ایک ڈاکٹر کا سوال آیا تھا ایک دفعہ کہ اسلام میں میڈیکل سائنس کی کیا اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جس میں آپ نے لوگوں کو ڈاکٹر بننے کی ترغیب دی ہو. میں نے کہا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن مجید کی آیت, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا Thanks الناس for watching. جميعا. Don't forget قرآن to مجید میں like, اللہ تعالیٰ کا comment, ارشاد share ہے and کہ جس نے subscribe کسی to انسانی جان کو ہلاک مفتی کیا تو طارق ایسے جیسے مسعود, ساری famous انسانیت کو scholar. ہلاک کیا, اور کسی ایک انسان کی جان بچائی تو ایسے جیسے ساری انسانیت کی جان بچائی. اس میں تو ایک ڈاکٹر اگر ڈاکٹر بن کے ہزاروں لوگوں کی جان بچاتا ہے تو کیا وہ اس آیت کا کی اہمیت کیا ہے, اور ہم پاکستان وہ اس کی فضیلت میں داخل نہیں ہوتے ہیں. ان 2 چیزوں پر میں انشاءاللہ زرعی یونیورسٹیوں میں جو ہمارے طلبہ پڑھ رہے ہیں پاکستان کی اہمیت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس کے لیے سوچیں گے نہیں, جس نے ایک درخت لگایا اور اس کا انتقال ہو گیا, مر گیا, وہ تو جب سب حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ کھاتے رہیں گے. اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں اس کو ثواب کا اسلام سے رشتہ اتنا گہرا ہے. یہ ہے تو آپ اگر ملک کی میرا اور بڑھا کر انسانوں کی خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں تو آپ سوچئے کہ کتنے بڑے اجر کے آپ ہوں گے. یہ کیسی بات کر رہا ہوں میں 2 حدیثیں سناتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس سے جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں نا وہ آپ تک انشاءاللہ میں پہنچا سکنا چاہے تو دنیا کی. دیکھیے ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو درخت لگا رہے ہو نا تو ممکن ہے تمہاری عمر کم ہو, اس درخت کی عمر زیادہ ہو, جس کے پاس اسلام یعنی آپ اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ تم اتنی دور کی سوچ رہے ہو, جب انڈیا دور کی پتہ نہیں تمہاری زندگی اس کے ساتھ وفا کرے یا جو بیس تھی وہ یہ تھی کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے درخت لگانے والے کی حوصلہ شکنی کر رہے سے عمل کر سکے. حوصلہ شکنی کا مطلب تو بیس تھی ہماری, تھوڑا سا اردو کا بھی وہ ہے نا تھوڑی سی انشاءاللہ. اب اگر لبرل اور سیکولر قوتیں یہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے والے کو یعنی ختم اپریشیٹ نہیں کر رہے, سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے. دوسری حدیث میں آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے درخت لگایا اور وہ مر گیا تو جب تک چرند پرندے اس سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب سیپریشن کی وہ بیس ملتا رہے گا. تو یہ 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. مسلمان بننے کے علاوہ کوئی آپشن, علماء نے اس کا جواب دیا ہے, میرے ساتھ دیں گے تو پھر ایک درخت وہ ہے جو آپ اپنے لیے لگاتے ہیں اور ایک وہ ہے جو آپ خالی جگہ قوم کے لیے لگاتے ہیں.
انسانیت کی خدمت کے لیے پاکستان کے پاس اسلام کے ہمیں جو ترقی کرنی ہے اپنی ہوئیت کے لیے لبرل ریاست بن نہیں سکتی. ترقی کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا. ہمارے کنٹری کے لیے ہمیں ترقی کرنی ہے آئندہ آنے والی اس وقت عالم اسلام میں پاکستان اگر آپ اس نیت سے ترقی کریں گے تو یہ ترقی قبر میں بھی آپ کو فائدہ پہنچاتی رہے گی. اسلام کا مرکز آپ کا جو ویژن ہے اور آپ کا جو ہدف ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے, وہ اس دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے, وہ لامتناہی ہونا چاہیے. اس میں پورے اب آپ کیسے وہ ترقی کر سکتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے. یوسف علیہ السلام نے ایک خواب سنایا تھا بادشاہ کو, خواب کی تعبیر بتائی, بہت بڑی ریاست قائم کرنا بادشاہ جس میں سو رہا تھا, اسے خواب آیا کہ میں نے دیکھا کہ سات موٹی موٹی گائیں بھی شامل ہے, 7 پتلی گایوں کو کھا رہی اور ہیں. اسرائیل اگر سعودی عرب پہ یا مکہ بادشاہ سلامت جب صبح اٹھے, مصر کی بات ہے, یہ 4-5 ہزار سال پرانی تاریخ, ٹینکوں کو مکہ پہنچنے میں. تو بادشاہ سلامت جب صبح اٹھے ہیں تو ان کو عربوں میں انہوں نے اپنے درباریوں کو بلایا. قرآن کی یہ آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. عربوں میں اس بادشاہ نے کہا انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات پاکستان خضر آرمی وأخر ہے جس یابسات کی وجہ سے یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم بالرؤیا تعبرون. میں نے دیکھا 7 گندم کے تر و تازہ, اور اس وقت پاکستان آرمی کئی خوشوں کو کھا رہے ہیں اور موٹی موٹی گائیں کھا رہی ہیں, پتلی پتلی گائیں. سعودی عرب سر فہرست. تو اس نے اپنے سارے وہ اجلاس بلایا اور کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. کہ ہم وہ بیچارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ موٹی گائیں پتلی گائیں, یہ کچھ سمجھ میں آنے والی چیز پاکستان آرمی اسلامی چیز نہیں آتی نا, اس وقت تو سوال پوچھنے والے ہی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. ترکی کے بعد تو انہوں نے کہا اضغاث الاحلام, بادشاہ سلامت یہ کچھ پراگندہ خیالات ہیں, اصل میں آپ سارا دن حکومتی کاموں میں مصروف لیکن رہتے ہیں, ایٹمی پاور بنے کے لحاظ سے وہ مختلف آپ کو معلوم ہے منتشر خیالات اسلامی خواب بن کے آپ کے سامنے آ گئے, موٹی گائیں پتلی گائیں, یہ سب چیزیں کوئی مطلب نہیں ہے. کا آپ اس سے اچھا خواب ہوتا تو تعبیر بتاتے, کچھ بھی نہ ہو, صرف بم. یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا, یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ ان قریب ملک میں قحط پڑنے والا ہے, 7 سال شدید قحط رہے گا, آپ کے پاس بم ہو, وہ پورے آپ کے قریب ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ لوگ بولے ساری دنیا کو پتا ہے کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے نا تو وہ غرق ہونے والا ہے. لہذا ابھی سے اگلے 7 سالوں کے لیے گندم کو اسٹور کرنا, بلی پہ بھی حملہ کریں گے نا, پوری دنیا میں قحط پڑے گا, پوری دنیا یہاں آئے گی لینے کے لیے, وہ بھی حملہ کرے. تو آپ نے اسٹاک کرنا ہے اپنے لیے بھی, اور اصول جانتی ہے کہ کوئی کمزور سے دنیا کے لیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فروخت کریں گے تو آپ کی معیشت اور رہنے کا آپشن ہی نہیں دیں گے. بادشاہ نے بلایا, بڑا خوش ہوا بادشاہ کہ مرنا ہی ہے تو مار کے کیوں تباہی سے بچایا. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کے پاس مانگیے کیا مانگتا ہے, جو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, اس کے بارے میں آپ توجہ کے ساتھ جانتی ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. بادشاہ نے کہا کہ آپ کیا چاہیے, ظاہر ہے صحیح خواب بتایا, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی, تو یہ مانگ کے کیا مانگتے ہیں. اب آپ بتائیے, میں اور آپ بموں سے کھیلنا شروع کر دیں, ہم اپنے ویژن کو سامنے نہ رکھتے, ہم اپنے پیٹ کو سامنے رکھتے. اور الحمدللہ ہم کہتے ہیں بادشاہ سلامت میں بہت بڑا بزرگ ہوں, میں نے آپ لوگوں کو تعبیر بتا دی, کوئی بھی نہیں بتا رہا تھا, کوئی بھی ہمارا دعا آپ معلوم ہے پاکستان میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو صحیح طرح سے کام کر رہا ہو, روحانی عامل, لیکن الحمدللہ نہیں کرتے ہیں عسکری لحاظ سے اتنے مرغے کٹوا کے کھڑے ہو. یا ہم یہ کہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن میں طیارہ بنایا ہے, وہ پاکستان کی اپنی پروڈکٹ ہے, یہ پورا بحریہ ٹاؤن ہی بنوا دیں میرے لیے الگ سے, گن ہے اسرائیل کے پاس, کیا ہوتا ہے. یہ ہے ہماری سوچ جو جس کی وجہ سے ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. گن کیا کرتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پار ہے, یعنی آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو اس کی جو یعنی آپ اس یعنی 90 کے اینگل سے بھی اس پہ آپ نشانہ لے سکتے ہیں. یہ اسرائیل کے بعد پاکستان آرمی کے پاس, اور یہ خود بنائی ہے. یہ بنی کیسے, یہ ایک لمبی کہانی ہے. کیا فرمایا, پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آئی کہاں سے, یہ ساری اسمگلنگ ہو رہی ہے. دیکھیں پڑوسی ملک سے, یہ بھی نہیں کہہ رہے مجھے کچھ, امریکہ آیا نا افغانستان میں, مجھے ایک رہنے کے لیے آیا تھا, لیکن وہاں میں اقامت کروں اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کتنا عرصہ مزید پیغمبر ہوں, مجھے کیا وزیر خزانہ سے رہنا ہے اور کیا کرنا ہے. ان کے روزانہ ان کی پالیسیاں چینج ہو رہی ہیں. ترقی کا موقع ہاتھ سے جانا ہے کہ قطر مذاکرات کامیاب و ناکام چاہیے, قطر مذاکرات ہم نے اپنی فوج, اور آگے فرمایا کیوں, پہلے یہ میں بتا دوں کیوں وزارت چاہیے. یہ عسکری لحاظ سے الحمدللہ ہم بہت پاورفل ہو چکے ہیں کہ اس ملک اور وقت کے اسلام سے ہمارا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, تو میں بہت ہی ان شارٹ آپ کو میں یعنی اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش نہیں ہوگی مجھے, تاکہ مجھے پتہ چلے نا کہ آپ تو اب سوچئے کہ اس ملک کے لیے یہ جانتے تھے کہ کچھ میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے ویلیو میرے پاس خزانہ کی ہوگی, سوال آیا کسی اور کی
کہ اسلام میں میڈیکل سائنس کی کیا ہے. جب ملک کی معیشت رسول اللہ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ویلیو کس کی بڑھتی ہے؟ لوگوں کو ڈاکٹر بننے کی ترغیب دی ہو. ماہر معیشت ہے نا, یہ کیسے کنٹرول کرے گا؟ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ جب لوگ میرے محتاج ہوں گے تو پالیسی کس کی ہوگی, کس کی چلے گی؟ جو جس کے لوگ محتاج ہوتے ہیں پالیسی ہمیشہ اس کی چلتی ہے. جو میں کہوں گا پھر وہ ہوگا. اور وہ جانتے تھے کہ میں اچھا کہوں گا, میں ملک کے لیے برا ہے کہ میں انسانیت کے لیے ملک کے لیے برا نہیں سوچوں گا. جیسے یوسف علیہ السلام نے وزارت مانگی ہے اور اس کی دلیل یہ دی کہ انی حفیظ علیم. وزیر خزانہ میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے جو آج کل ہمارے وزراء میں نہیں ہوتی. نمبر ایک, حفاظت کرنا جانتا ہو. کیا وہ اس کی فضیلت میں داخل نہیں ہو؟ ملک کی جو بیت المال ہے نا اس کی حفاظت کرنا جانتا ہو, خائن نہ ہو. جو نمبر دو, علیم, اکنامکس کا ماہر ہو, علم جانتا ہو یہ کہ کتنا اسٹور کرنا ہے اور کتنا تقسیم کرنا ہے, یعنی اس کو ڈیوائڈ کیسے کیا جائے گا, اس میں معیشت میں توازن کیسے پیدا ہوگا. جب تک یہ علم اللہ نے یوسف علیہ السلام کو معجزاتی طور پر عطا کیا تھا. قبر میں اس کو ثواب. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر درخت کا یہ وزارت چاہتے بھی ہیں کہ پیداوار اور علم کی اہمیت بھی بیان کر رہے ہیں کہ اکنامکس کے علم کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اتنی اہمیت کہ اللہ نے پیغمبر کو معجزے کے طور پر کون سا علم عطا کیا ہے, اکنامکس کا علم. انشاءاللہ میں پہنچا سکوں گا تاکہ وہ دیکھیے ملک کے خزانے اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو پھر صحیح طرح سے ڈیوائڈ کر سکیں. اور یہ چیز بالآخر یوسف علیہ السلام کے بادشاہ بننے کا سبب اور ذریعہ بنی. عمر زیادہ ہو تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبروں کا نہ ہمیں اسلام ترقی سے روکتا ہے, اتنی دور کی, نہ ہمیں اسلام ایجوکیشن سے روکتا ہے. وفا کرے اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ ترقی بھی کریں, تعلیم بھی حاصل کریں, مگر آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اپنا پیٹ اور اپنی جائیدادیں بنانا, اپنی ذات نہیں ہونی چاہیے, بلکہ آپ کا مقصد ملک اور قوم کی خدمت ہونی چاہیے. اس خدمت کے تحت آپ ایسے بھی کمانے لگانے کوئی حرج نہیں ہے. یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو لائف اسٹائل بھی تو چینج ہوا ہوگا نا ان کا. دوسری حدیث میں آپ بادشاہوں والا ان کا لائف اسٹائل لگایا اور منع نہیں کیا ہمیں. تو لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں ان تمام تر عہدوں پر پہنچنا پڑے گا جن عہدوں پر کو حاصل کرنے کے بعد ملک کی تقدیریں اور ملک کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور پھر ہم ملک کو صحیح طرح سے چلائیں گے. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. لاہور میں ہمارے دوست کا میرے پاس فون آیا, انہوں نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے ایک بڑا غلط فیصلہ کیا ہے آئندہ آنے والی یہ کیا اور نسلوں کے لیے, اور مجھے انہوں نے بتایا کہ مجھے صاحب آپ اس جج کریں گے تو ترقی قبر میں بھی آپ کو فائدہ پہنچاتی رہے گی. آپ کا جو ویژن ہے, آپ کا جو ہدف ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے, وہ اس دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے, وہ لامتناہی ہونا چاہیے. وکلا بیٹھے ہیں, بہت معذرت ہے. اب آپ کیسے وہ ترقی کر سکتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے, وکلا بھی بیٹھے ہیں, ججز اور یوسف علیہ السلام نے ایک خواب سنایا تھا بادشاہ کو, خواب کی تعبیر بتائی. وکیل نے جج صاحب سے کہا نا کہ بادشاہ وکیل نے سو رہا تھا, اسے خواب آیا کہ میں نے جو موکل ہے موٹی موٹی گائیں دلائل ہیں وہ قانونی گایوں کو کھا صفحہ نمبر فلاں پہ ہیں. تو بادشاہ سلامت جب صبح اٹھے, مصر کی بات ہے یہ 4-5 ہزار سال پرانی تاریخ, تو جج نے کہا ایسے 4. تو بادشاہ سلامت جب صبح اٹھے ہیں تو انہوں نے اپنے درباریوں کو بلایا. قرآن کی یہ آیتیں ہیں جو میں 4 ثبوت بیان کر رہا ہوں. اب بادشاہ نے کہا انی ارا 7 بقرات, داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جواب آیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس. یا ایھا السلام, اللہ کے فی رؤیا یا محبوب پیغمبر تھے. اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا 7 لوگوں کے درمیان ترو تازہ بنایا ہے, جج بنایا ہے, آپ لوگوں کے درمیان کھا رہے ہیں اور موٹی موٹی گائیں کھا رہی ہیں. ولا تتبع الهوى, اور اپنی خواہشات سارے وہ اجلاس بلایا اور کہا کہ مجھے اس بات کی تعبیر بتاؤ ملتی ہے قرآن مجید میں. وہ بیچارے جوڑ کے بیٹھ گئے کہ موٹی گائیں پتلی گائیں. یوسف علیہ السلام میں یہ کر رہا تھا کہ وہ میرے پاس لاہور سے فون آیا کو کوئی چیز نہیں آنے لگے تو وہ سوال پوچھنے والے کا مذاق ہائی کورٹ کے جج نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں نے کہا بھائی, تو انہوں نے کہا اضغاث احلام, بادشاہ سلامت یہ کچھ پراگندہ خیالات ہیں. میں نے کہا آپ اگر ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کرو, بغاوت کے خطرے, تو آپ یہ فیصلہ کرو کہ میرے تشریح خیالات میں سے ایک خواب بن کے آپ کے سامنے آ گئے, موٹی گائیں پتلی, اور پہلے سے اس کی ٹریننگ شروع کر دو. کوئی مطلب نہیں ہے اس کا, پہلے سے پلاننگ شروع. اچھا خواب ہوتا تو ہم تعبیر بتاتے. بھائی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یوسف علیہ السلام نے بتایا نہیں بن سکتے, علیہ السلام نے خواب فلاں علاقے کے لوگ نہیں بن سکتے, وہ تو کہ ان قریب تک کسی حد تک تو میرٹ کی بیس پہ ہی چل رہا ہے. 7 سال کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, یعنی چلو میرٹ کی بیس پہ 100% نہیں آتے تو 1% تو جائیں گے نا.
اور یہ پہلے سے پلاننگ کرنا اولاد کے لیے بھی قرآن سے ثابت ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی سے جو والدہ تھیں آل عمران کی زوجہ کو اسٹور کرنا, ان کے ہاں بچے کی ولادت دنیا میں نہیں ہے, پوری دنیا وہاں کے پیٹ میں ہے اور پہلے سے اس کی آپ نے پلاننگ کرنا ہے اپنے لیے بھی. اور نذرت لک ما فی بطنی محررا, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ میں روک کریں گے تو آپ وقف کر اور مضبوط ہوگی. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, بادشاہ نے بتایا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بھی اس کی پلاننگ کی جاتی ہے. ہمارے ہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں پھر بھی پلاننگ مانگیے کیا مانگتے ہیں نہیں ہوتی, یہ پیدا ہو کے بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی پلاننگ نہیں ہوتی. تھوڑی دیر آپ بچوں کی پلاننگ تو ہو رہی ہے کہ کتنے پیدا کرنے کے لیے نہیں کرنا, پیدا ہونے کے بعد ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے, ہو گئے تو ہم کرانے کیا ہے نا, کیا آپ مانگیں کیا مانگیں, یہاں تک بھی نہیں ہو رہی کہ اس کو انسان کا بچہ بھی بنانے کے نہیں بنا. ہم اپنے ویژن کو سامنے نہ رہا ہے, وہ گٹر کے ٹھکانوں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ سگریٹ پی رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری دیکھو یوسف علیہ السلام بھی تو پہلے سے پلاننگ کر رہے تھے نا کہ 7 سال قحط پڑے گا تو اس کی پہلے سے پلاننگ ہونی چاہیے کہ اتنا جمع کرنا ہے, اتنا اسٹور کرنا ہے اور اتنا خرچ کرنا ہے, اتنا بیچنا ہے. ٹوپی ڈرامے بیٹھے تو کرتے ہیں نا, اتنے بکرے کٹوا, ہمیں پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی. یا ہم یہ کہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن میں, یعنی وزارت کی بات نہیں کر رہا میں, اس مثال سے پورا بحریہ ٹاؤن ہی بنوا دیں میرے لیے نا. آرمی میں آپ بادشاہ ہے تو پھر ایک پلاٹ سے آرمی ماشاءاللہ یہ ہے ہماری سوچ کردار ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ملک ایک آرمی کی طرف جا رہا ہے, ہماری عزت ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا, حضرات جانتے ہیں کہ کیا اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے وزیر خزانہ. ان تمام عہدوں پہ ہم نے ترقی کر کے جانا ہے, بہت مشکل ہے, اور اس میں کوشش کرنا ہے کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھیں. رضا بھائی پولیس تو نہیں بلوانی, ڈاکٹر صاحبان جو نسخے لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں بہت ہی معذرت کے ساتھ, کیا فرمایا مجھے سوائے کلینک کے ساتھ جو میڈیکل اسٹور ہوتا ہے اس کے علاوہ اس پوری کائنات میں مجھے کچھ نہیں چاہیے, نہیں ملتا. مجھے ایک مسجد بنا کے دے دو, وہاں میں امامت کروں اور اپنے نماز لکھ کے دیا. یہ دوا میں تو پیغمبر, میں نے خود مجھے کیا تجربہ کیا, وہ صرف یہ سب چیزیں کلینک کے پڑوس میں جو میڈیکل اسٹور ہوگا نا وہاں مل رہی ہو. موقع, ترقی کا موقع, آپ ایشیا سے باہر چلے جائیں نہیں دے رہے, آپ چاند پہ پہنچ جائیں آپ کو وہ دوا نہیں ملے گی. اور آگے فرمایا اپنی گھر کی کوئی نانی اماں نے نسخے بنا کے زیارت چاہیے, اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے بعد ٹیسٹ لکھ کے لیے جا رہے ہیں فلاں لیبارٹری سے, کیونکہ وہاں سے بھی کمیشن کے کھاتا کھولا ہوا ہے, اس سے آپ کو پیسے مل جائیں گے, ثواب ملے گا. ایک اور بھی چیز ملتی ہے, یا پیسے ملتے ہیں یا ثواب ملتا ہے. تو آپ کمائیں پیسے, ہم آپ کو منع نہیں کرتے, تاکہ مجھے ظاہر ہے آپ نے تعلیم پہ پیسہ خرچ ہوا اور وہ یہ جانتے تھے دے گا اس وقت کے بعد. یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ وزیر خزانہ کی ہوگی, اتنی کسی اور کی, ٹھیک ہے یہ بھی نہیں اچھی بات ہے, لیکن پیسے بھی لینے چاہیے. مالدار لوگ ہیں, معیشت وہ ہر جگہ تباہ ہوتی ہے, علاج سب سے زیادہ ویلیو کس کی بڑھتی ہے, لیکن آپ کی نیت علاج کی بھی ہونی چاہیے. ماہر معیشت ہے نا, یہ کیسے کنٹرول کرے گا. یہ جو ابھی شاعری کا پروگرام یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ جب لوگ میرے محتاج ہوں گے تو پالیسی کی شاعری کا پروگرام چل رہا تھا, چلے گی. تو مجھے ایک بار بار شعر یاد آ رہا تھا, جو اس کے لوگ محتاج ہوتے ہیں پالیسی ہمیشہ اس کی چار ہیں جن کی, جو میں کہوں گا پھر وہ ہوگا. تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے کہ میں اچھا کہوں گا, ملک کے لیے برا چینج ہو رئی ہے. اچھا ایک میسج میں دینا چاہتا ہوں, مل گیا نا, برا نہیں سوچوں گا. یوسف علیہ السلام نے وزارت مانگی ہے اور مقصد کیا ہونا چاہیے, یہ دی انی حفیظ علیم. جب ایک درس لگانے خزانہ سواب ہے, صفات کا ہونا ضروری ہے جو آج کل ہمارے وزراء میں نہیں ہوتی. نمبر ایک, حفاظت کرنا جانتا ہوں, چین ہونے کے لیے ہو رہی ہے نا, تو شاید جو بیت المال ہے نا اس کی حفاظت کرنا جانتا ہوں, خائن نہ ہونا. سنا تھا اس کے. نمبر دو, علیم, اکنامکس کا ماہر ہو, علم جانتا ہوں یہ کہ کتنا اسٹور کرنا ہے اور کتنا تقسیم کرنا ہے. یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈیوائڈ کیسے کیا جائے گا, اس میں معیشت میں توازن کیسے پیدا ہوگا. سوری, یہ عاشق کا قصور, یہ علم میرا قصور ہے کہ میں اتنی حسین ہوں جس کی وجہ سے یہ ذاتی دیوانہ پر لوگ اس کو کوٹنے تو مجھے کوٹو. اس کو بھی میں چینج کیا ہے پیغمبر کے لحاظ سے نا, وزارت چاہتے بھی ہیں کوئی اور علم کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ اکنامکس علم کی شریعت میں بہت